जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के ऊपर। हाल ही में मैंने कल भी एक वीलॉग बनाया था मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पे। मैं मजीद चाहता हूं इस पे बात की जाए। और इस पे एक एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं अब्दुल बासित साहब, जो कि सिंगापुर में इंतहाई जबरदस्त रिसर्च करते हैं, अपने थिंक टैंक के साथ इंगेज हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में भी बहुत गहरी नजर रखते हैं, और बहुत ग्लोबली ये लिखते भी हैं अल जजीरा में और बड़े बड़े पेपर्स में। अब्दुल बासित साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। Thanks for having me, Chima sir. थैंक यू। अब्दुल बासित साहब, कल ही आपने एक नेशनल इंटरेस्ट में, द नेशनल इंटरेस्ट में एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा कभी वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे। आपने ये जो आर्टिकल लिखा है, इसकी क्या मतलब, हाउ डू यू, आप कैसे, किन बेसिस पे कहते हैं कि ये ताल्लुकात शायद दोबारा इस तरह शायद डेवलप नहीं हो पाएंगे? जी सर। देखें, इसमें ये जो ताल्लुकात है, इसकी नोयत जो है वो कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व कर रही है 2015 से, जब पाकिस्तान ने एक पार्लियामेंट के फैसले के थ्रू सऊदी अरब की जो यमन वार थी उसमें जाने से पोलाइटली इनकार कर दिया था कि हमारी राय आमा और जो हमारा पार्लियामेंट है वो इसके हक में नहीं है। तो अगर सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसको कोई ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान की फ़ौज हाजिर है, लेकिन किसी और मुल्क में उतर के किसी किस्म की जंग में हिस्सा लेने पे पाकिस्तान तैयार नहीं है। उसके रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता था, ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में बल्कि सऊदी अरब के अंदर भी। दो के पाकिस्तान ने जनरल राहील शरीफ साहब को बाद में जो एक फौजी इत्तेहाद बनाया सऊदी अरब ने, उसकी सरबराही जो है वो राहील शरीफ साहब कर रहे हैं। वो उनको भेजा गया एक कंपनसेशन के तौर पे, लेकिन मेरा ख्याल है उसने कुछ ना कुछ टेक्टिकल लेवल पे तो डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन उससे ज़्यादा कोई ताल्लुकात में उस तरह से बेहतरी नहीं आ सकी। 2018 नवंबर में जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की क़यादत ने, इन्होंने सऊदी अरेबिया में एक फाइनेंशियल पैकेज सिक्योर किया था $6.2 बिलियन का, जिसमें 3 बिलियन जो थे तकरीबन वो सॉफ्ट लोन्स थे, कर्जा था, और 3.2 बिलियन जो थी वो एक ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी थी 1 साल के लिए। और फिर हमने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो खशोगी की एपिसोड के बाद इंटरनेशनली थोड़ा आइसोलेटेड थे, वो उन्होंने पाकिस्तान का एक दौरा भी किया। उन्हें यहाँ पे बड़ा एक अच्छा वेलकम दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया इस असर को ज़ाहिर करने के लिए कि उनकी एक आइसोलेशन नहीं है। फिर इसी तरह जो उनका एक इकोनॉमिक फोरम था जिसमें पूरी दुनिया से लोगों ने आना था, लेकिन खशोगी के एपिसोड के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उसका बायकॉट किया, तो इमरान खान साहब को वहाँ मदऊ किया गया और ये वहाँ पे गए ताकि उनका वो जो एक प्लेटफॉर्म है और जो एक फोरम है खाली खाली ना लगे। तो उसमें एक थोड़ी सी ओपनिंग आई थी जिसमें हमें ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आए कि शायद अब ये प्री 2015 की जो एक डायनेमिक्स थी, जिसमें एक बड़े वार्म रिलेशनशिप सऊदी अरब पाकिस्तान के हिस्टोरिकली रहे हैं, बड़े स्ट्रेटेजिक रहे हैं, शायद उस तरफ चीज़ें वापस जा रही हों। लेकिन फिर हमने देखा कि दोबारा चीज़ें कुछ बेहतरी के बाद दोबारा उसकी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री आ गई, जिसमें जो यूएन का समिट था, अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आज़म हैं, वो जब यूएन जनरल असम्बली के सेशन के लिए गए तो वो जद्दा से होते हुए गए थे, और उनको मोहम्मद बिन सलमान ने, और उस वक़्त आपको याद होगा सऊदी अरेबिया और ईरान की काफ़ी टेंशन चल रही थी, तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपना प्राइवेट जहाज़ जो था वो दिया खान साहब को कि आप इसमें जाएं। और खान साहब जब वहाँ गए तो एक तो खान साहब का क्लेम था कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मेडिएट करेगा और इस डिस्प्यूट को किसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश, या एटलीस्ट टेंशन को कम करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ
اس کی جو سائڈ لائنس تھیں اس UN جنرل اسمبلی کے اینول سیشن کی، اس کی سائڈ لائنس پہ پھر جو ایک ملاقات ہوئی طیب اردگان، ایرانی صدر حسن روحانی اور خان صاحب کی، جس میں ایک مسلم ٹی وی یا ایک ٹی وی چینل بنانے کا ذکر ہوا، جس میں اسلامو فوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اسلام کا ایک تصور بہتر پیش کرنے کے لیے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، مس پرسپشنز ہیں، مس کنسپشنز ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے ایک یہ بات ہوئی. ساتھ ہی وہ کوالالمپور سمٹ کی بھی بات ہوئی. تو جب یہ نیوز نکلی ٹی وی چینل کی کوالالمپور سمٹ کی، تو پھر دوبارہ سے سعودیوں نے بہت ہی کھل کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. یہاں تک کہ جو خان صاحب کا مڈ ایئر خان صاحب تھے تو وہ ریکال کر لیا گیا، تو خان صاحب کو ہاف وے واپس جانا پڑا نیو یارک، اور وہاں پہ چھوڑ کے پھر ایک میرا خیال ہے کسی ایئر لائن کی فلائٹ پکڑ کے ہی ہیڈ ٹو کم بیک. سو وہاں سے میرا خیال ہے دوبارہ ریلیشن شپ جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا. خیر اینی ویز اس وقت انہوں نے پریشر ڈالا، پاکستان نے کمٹ کر دیا تھا کوالالمپور سمٹ کو، لیکن سعودیز نے پریشر ڈالا، اور اس پریشر کے نتیجے میں خان صاحب نے 11th آور پہ وڈرا کر لیا کوالالمپور یا ملیشیا سمٹ سے، جو جوائنٹلی ہوسٹ کر رہے تھے قطر، ترکی اور ایران اور ملیشیا، اور پاکستان اس میں ایک کریٹیکل پلیئر تھا، لیکن خان صاحب نے معذرت کر لی. تو یہ ہو گیا جی. اس کے بعد پھر جب ہمارے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، اگر یاد ہو آپ کو، ان کا ایک بڑا ہی ہارڈ ہٹنگ انٹرویو آیا جس میں انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا سعودی قیادت کو کہ اگر سعودی قیادت جو مسلم دنیا کی حکمرانی کا دعویٰ کرتی ہے، وہ اگر کشمیر کے اوپر سٹانس نہیں لے گی اور کشمیر کے اوپر جو ایک جائز ان کا حق ہے، حق خود ارادیت کا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار، یا سعودی حکمرانی کے نیچے جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی ایک تنظیم ہے، اس سے کوئی اعلامیہ یا ان کی ایک میٹنگ جو ہے وزرائے خارجہ کی وہ نہیں ہوتی، تو پھر پاکستان شاید مجبور بھی ہوگا اور آزاد بھی ہوگا کہ وہ ایسے مسلم ممالک کے ساتھ، لائک مائنڈڈ مسلمان ممالک کے ساتھ ایک اپنا بلاک کر لے یا ان کی میٹنگ کر لے جو اس کی کشمیر پالیسی پہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کا ایک پبلک ڈومین میں شاہ محمود صاحب کا بیان تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سعودیز نے ایک دم سے جو $3 بلین کا سافٹ لون دیا تھا، اس میں سے $1 بلین انہوں نے واپس مانگ لیے. تو 1 بلین تو اس وقت میرا خیال ہے اگست میں، یہ اگست کا واقعہ ہے جی، اس وقت واپس ہو گئے تھے. اور اب 1 بلین ٹوٹل 3 بلین میں سے، اور 1 بلین اب واپس کیا ہے پاکستان نے نومبر میں. سو آف دا ٹوٹل جو ہے 3 بلین، اس میں سے میرا خیال ہے 2 بلین پاکستان نے ان کا لون ریٹائر کر دیا بائی ٹیکنگ اے لون فرام چائنا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اگست اور نومبر کے درمیان جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے وہ ہے یہ اسرائیل کی ریکگنیشن کا ایشو. لیکن اس کو اگر میں سوال آپ کو تھوڑا میں توڑ کے اس پہ بات کروں، اگر آپ چند پوائنٹس میں ہمیں بتائیں، آپ نے اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا نیو پیراڈائم کا ذکر کیا، بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں سعودیز چاہتے کیا ہے پاکستان سے؟ دیکھیں یہ اس سے زیادہ کہ سعودی پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، بڑا سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایسی تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں اور ان تبدیلیوں میں سعودیز جنرلی کیا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر پھر پاکستان بھی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان سپیسیفک کوئی سعودیز کا ایجنڈا ہے. ایک جنرل پیراڈائم کی شفٹ ہے. جیو پولیٹیکلی چیزیں نہ صرف گلوبل لیول پہ بٹ ریجنل لیولز پہ بھی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان میں مڈل ایسٹ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے وہ یہ ہے، وہ جو میں جس تبدیلی یا پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. میری جو باٹم لائن ہے اس آرٹیکل میں وہ یہ ہے کہ ان پریشرز کو
پاکستان اور سعودی عرب کے جو ریلیشنشپ ہے اتنے مضبوط ہیں کہ سہ جائیں گے، لیکن اس پروسیس میں یہ ریلیشنشپ سسٹین تو کر جائیں گے لیکن ٹرانسفارم بھی ہو جائیں گے۔ اب وہ جو میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں جو مڈل ایسٹ میں تھا، اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو جو کولڈ وار کی پیک تھی اس میں، اور جب یہ عرب اسرائیل کی جنگیں ہوئیں تو جو عرب تھے وہ پین عربزم کے، یعنی ایک یونٹی کے لیے بات کرتے تھے، اور اس میں بڑے ان کے لیڈر جمال عبد الناصر وغیرہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ اور یہ وہ، لیکن جب وہ اسرائیل سے جنگ ہار گئے، عرب ممالک جب اسرائیل سے جنگ ہارے، تو اس کے بعد وہ پین عربزم کی جو تھی ایک یونٹی کہ ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک طاقت ہوں گے، اور اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، جب یہ عرب ممالک اس سے جنگ ہارے تو وہ اس پین عربزم کو بہت بڑا دھچکا پہنچا۔ تو پھر پین عربزم سے نکل کے جب کولڈ وار کی آخری جو فیز تھی جس میں رشین افغان وار ہوئی، اس میں پھر یہ پین اسلامزم کی طرف، جس میں پھر انہوں نے وہابی اسلام کو دنیا کے مختلف طریقوں میں پھیلایا بھی، اس کا پرچار بھی کیا، اور ایک جہادزم کا۔ تو پہلے پین عربزم تھا، پھر ایک دور چلا افغان جہاد کے ساتھ، اور جو پین عربزم کو دھچکا پہنچا عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں، پھر پین اسلامزم کی طرف یہ آئے۔ اب ایک تیسری شفٹ ہے جس میں پین اسلامزم سے نکل کے مڈل ایسٹ اب ماڈرنائزیشن اور نیو لبرلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، جس میں نہ صرف وہ اپنی سوسائٹیز کو کھول رہے ہیں بلکہ اپنی اکانومیز کو بھی کھول کے اس کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، کہ پوسٹ آئل جو ان کی اکانومیز ہے اس کے لیے ایک تیاری کی جائے، جس میں محمد بن سلمان کا وہ 2030 کا وہ جو ویژن ہے وہ بھی ہے۔ اس کے اندر اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ عرب ممالک اپنی انویسٹمنٹ جو انہوں نے ویسٹ کے بینکس میں رکھی ہوئی تھی، ادھر سے انہیں نکال کے اب یہ مختلف ملکوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اسی طرح یہ جو اسرائیل کی ریکگنیشن ہے اگینسٹ ایران، جس میں یہ اب ملک ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں ون آفٹر انادر، کیونکہ ان کو اسرائیل کا ساتھ چاہیے اگینسٹ ایران، یہ ایک کامن پوائنٹ آ رہا ہے۔ اس کے اندر جو پاکستان کی ریلکٹنس ہے ٹو ریکگنائز اسرائیل، میرا خیال ہے وہ ایک سورس آف ٹینشن بن رہی ہے۔ اب اسرائیل چونکہ انڈیا کے قریب ہے، تو اس ریکگنیشن کی وجہ سے، اور ہماری جو ریلکٹنس ہے، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہمارے اپنے سٹانس ہیں، ہمارے اپنے کچھ پرنسپلز ہیں جس کے اوپر ہم یہ نہیں لے رہے، تو جو ہمارا سٹانس ہے اور انڈیا کی جو قربت ہے اسرائیل سے، اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں جنرلی انڈیا کے لیے سپیس تھوڑا سا کھل رہا ہے، اور پاکستان کے لیے سپیس تھوڑا سا سکویز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی جو نیچر ہے وہ ان پریشرز کو سہ جائے گی، وہ بہت بڑا یہاں پہ طوفان نہیں آنے والا، لیکن یہ جو ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا، اس کی دوسری طرف جب آپ نکلیں گے تو یہ ریلیشن شپ ٹرانسفارم بھی ہو چکے ہوں گے۔ بالکل، یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی، یہ کہ یہ تعلقات اتنے پرانے ہیں اور اتنے ڈیپ روٹڈ ہے، اور صرف یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ملٹری کے اور ان کی ملٹری کے بھی بڑی ایک کوآپریشن، بڑا اسٹریٹجک کوآپریشن ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ماڈرنائزیشن اور لبرلائزیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اچھا، ایک بات بتائیے گا عبد الباسط صاحب، کیا سعودی عرب واقعی چاہتا تھا کہ پاکستان ان کا ایران کے ساتھ بریک تھرو کرے، یا پاکستان کی لیڈرشپ اس کو غلط ریڈ کرتی رہی ہے؟ یہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا، یہ عمران خان صاحب نے بھی کہا، دورے بھی ہوئے، رحیل شریف اس دور میں بھی گئے تھے سعودی عرب اور ایران، اور ابھی عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ سو ہاؤ ڈو یہ واقعی سعودیز چاہتے تھے، یا ہم نے اپنے آپ کو ویسے ہی آفر کر دیا کہ ہم یہ کریں گے اور بعد میں وہ بیک فائر ہی ہوا؟ کیونکہ فائدہ تو اس کا کچھ ہوا نہیں۔ دیکھیں جی، فائدے نقصان سے بڑھ کے اس میں آپ کو اس کا نوانس دیکھنا پڑے گا، ڈپلومیٹک نوانس دیکھنا پڑے گا کہ بریک تھرو نہیں ہوا، یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم خود ہی اس کو پچ کرتے رہے، میاں صاحب نے بھی کیا، خان صاحب نے بھی کیا، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، یا ہم نے ہسٹوریکلی ایسا کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ایران کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ نمبر آف شیعز ہیں دنیا میں کہیں بھی، وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ سیکنڈ لارجسٹ شیعہ کنٹری آفٹر ایران شاید عراق ہے، لیکن جو سیکنڈ لارجسٹ نمبر آف شیعز ہیں دنیا میں
وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ایران آپ کا ہمسایہ بھی ہے. تو ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف سعودی عرب ہمارا برادر مسلم ملک ہے جس سے ہمارے درینہ تعلقات ہیں. ہم نے ہمیشہ ایک نیوٹرل پالیسی کے تحت بڑی کامیابی سے بیلنس کیا ہے ان دونوں ٹائز کو, ان کی ٹینشنز کو, اس کے پریشر پوائنٹس کو ہم نے بڑا اچھے طریقے سے ابھی تک تو انٹل 2018-19 اس کو اچھے طریقے سے بیلنس کیا تھا. تو ہم جو وہ نیوٹرلٹی اور میڈیشن کی بات کرتے تھے کہ جی ہم بیچ میں پڑیں گے اور ٹینشن, دیکھیں اس کا ریزلٹ جو بھی نکلتا تھا, صحیح یا غلط, کامیابی یا ناکامی, ہم اس پوزیشن میں آ جاتے تھے کہ ہم اپنی نیوٹرلٹی کو ری انفورس کر دیتے تھے. دیکھیں ہم کر کیا رہے ہوتے تھے, ایک طرف ہم سعودیز کو بتا رہے ہوتے تھے کہ آپ اس میں آپ جنگ نہ کریں, ہم آپ کا مسئلہ حل کراتے ہیں, ہم بیچ میں پڑتے ہیں. تو ایک طرف آپ سعودیز کو اساج کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ایران اور ان کی جو لابی ہے, بہت بڑی شیعہ لابی پاکستان میں, جن کے کنسرنز ہوتے تھے, آپ ایک طریقے سے ان کے فیئرز کو اور ان کی اپریہنشنز کو بھی ایڈریس کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اپنی نیوٹرلٹی کو قائم رکھیں گے. تو یہ جو شٹل ڈپلومیسی بٹوین جدہ اینڈ تہران پاکستان کرتا تھا یا کرتا رہا ہے, اس کے اندر اس کا آؤٹ کم جو بھی نکلے, لیکن آپ اپنی ڈومیسٹک اور فورن پالیسی کی جو نیڈز اور کنسٹرینٹس ہوتی تھیں ان کو ان اے وے بیلنس کر لیتے تھے. تو سعودیز کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کس حد تک جائیں گے, اور جو ایران کی اپریہنشنز ہوتی تھی وہ بھی سم ہاؤ ایڈریس ہو جاتی تھی. لیکن پچھلے 1-1.5 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہماری نیوٹرلٹی ہے, اس میں ایران ہمارے زیادہ کلوز ہو گیا اور سعودیز ہیو ڈرفٹڈ اوے اے بٹ. وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جی اس کا نتیجہ تو کوئی نہیں نکلتا, اگر آپ دیکھیں تو جب خان صاحب نے کہا جی ہم اس میں پڑھتے ہیں اور کچھ کراتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا, اگر میں غلط نہیں ہوں, if my memory is with me and if I am correct, تو ایرانی وزیر خارجہ جو تھے جاوید ظریف صاحب, وہ آگے تھے اسلام آباد کچھ میسیجنگ کرنے, اور ابھی ریسنٹلی بھی آئے ہوئے تھے. تو ایران اس میں تھوڑا سا شاید قریب ہو گیا پاکستان کے, اور اس میں وہ چائنا فیکٹر بھی ہے, ایران چائنا ڈیل اور BRI CPEC یہ چیزیں بھی ہیں. تو آئی تھنک وہ کچھ عرصے پہلے تک تو ہم اپنی نیوٹرلٹی کو ری انفورس کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہمارے وہاں بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہاں ہم کس حد تک جائیں گے, یہاں ہم کس حد تک جائیں گے. یا ہم ایران کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ اس کو اور ایسکیلیٹ نہ کرے, اس کو اور زیادہ ایسکیلیٹ نہ کرے, کیونکہ ایک پوائنٹ کے بعد پھر پاکستان کے پاس چارہ نہ رہتا کہ وہ سعودی عرب کی سائڈ لے. دوسری طرف ہم سعودی عرب کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں پئیں اور ہم اس کو آپ کے ساتھ حل کرائیں گے. نتیجہ جو بھی نکلتا, یہ ہماری مجبوریاں تھیں جس کو ہم کامیابی سے کرتے رہے, لیکن اب میرا خیال ہے وہ جو بیلنسنگ کی اسٹریٹجی تھی وہ اب کام نہیں کر رہی, وہ اس کا پیراڈائم شفٹ ہونے کی وجہ سے دیٹ پالیسی ہیز رن اٹس کورس. اوکے, اچھا اس میں ایک کائنڈلی بات بتائیے گا, اور وہ یہ ہے انڈیا. آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ جو انڈین آرمی چیف ہے ان کا پہلا, جنرل منوج ہے, ان کا پہلا وزٹ جو ہے وہ ریاض میں انہوں نے کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس وزٹ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین ملٹری جو ہے وہ اپنی سروسز آفر کرے گی سعودی عرب کو کہ جو ہم مسلمان فوجی ہیں ان کو بھیج سکتے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے؟ تو پاکستان میں ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے بالکل نئی چیزیں ہو رہی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس وزٹ آف انڈین آرمی چیف ان ریاض اینڈ UAE؟ دیکھیں, انڈیا کے ساتھ سعودی عرب اپنے تعلقات کو ڈائیورسیفائی کر دیا ہے, اینڈ دونوں ملک جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک دے آر ویل ود ان دیئر رائٹس ٹو ڈو دیٹ. ہم نہ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں. انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے, انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, ادھر انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی زیادہ ہے, زیادہ پروفٹ میکنگ ہے. تو ایک سیف بیٹ ہے سعودیز کے لیے کہ وہ مہاراشٹرا میں ایک بہت بڑی آئل ریفائنری لگا رہے ہیں. چائنا کے بعد آئی تھنک چوتھا بڑا آئل کنزیومر ہے انڈیا, آئل لیتا ہے سعودی عربیہ سے, تو نیچرلی ایک بڑی مارکیٹ ہے. تو obviously جب یہ تعلقات ڈائیورسیفائی ہوتے ہیں اور ان کو انہانس ہوتے ہیں, ڈیپن ہوتے ہیں, تو اس میں پھر اس کی جو دوسری ڈائمینشنز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو آف کورس اس کے اندر پھر اب میرا خیال ہے فرانس, برطانیہ اور ایک ملک ہے, اس کے بعد چوتھا ملک ہوگا انڈیا, جس کے ساتھ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی ہے.
جہاں تک بات رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے وہ ایک تواتر میں ہے یہ وزٹ. جب سے پرائم منسٹر مودی انڈیا میں آئے ہیں پاور میں جی 2014 سے, انہوں نے بڑی انٹینسو ڈپلومیسی کی ہے مڈل ایسٹ گلف کی طرف. تو یہ ان کے آرمی چیف کا پہلا وزٹ تھا یو اے ای اور سعودی عربیہ کا. ان کے وزیر خارجہ صاحب بھی کہیں پہنچے ہوئے تھے, میرا خیال ہے وہ عمان اور بحرین شاید یہاں گئے ہوئے تھے. اور پھر ان کے بڑے ہائی لیول کے ڈپلومیٹس اب کویت کے اور اسی طرح کے ایک دو ملک کا دورہ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے وہ کنٹینیویشن میں تھا. تو یہ ٹائز تو ڈائیورسیفائی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اب اس کو کیا پاکستان کو ایز ایک نیگیٹو زیرو سم گیم میں دیکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں. کیا پاکستان کو سعودی ریپلیس کر دیں گے ود انڈینز؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ کی نوعیت ہے وہ اتنی ڈیپ ہے کہ وہ ان پریشرز کو سہ جائے گی. پاکستان سے سعودی عرب کی ڈیمانڈز تو بڑھ جائیں گی, لیکن یہ جو اس کی سیکیورٹی ڈائمنشن ہے میرا خیال ہے اس پہ زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ان کی پبلک جو ہے سعودی پبلک, اس کا جو ایک اعتماد ہوگا وہ بھی دیکھنا ہوگا. تو شاید تھوڑی سی ڈسکمفرٹ ہو جائے انڈین ٹروپس کی پریزنس سے, اور انڈیا خود بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ڈائمنشن میں چلا جائے جہاں پہ اس کے لیے پھر اوور آل جو تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری میں کو رکھنے پڑ جائیں. آخری بات اس میں دیکھیں کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ بی جے پی کی حکومت کر رہی ہے جی, وہ خود مسلمانوں پہ کوئی زیادہ ٹرسٹ وغیرہ تو کرتے نہیں ہیں, نہ ان کی ملٹری کے اندر کوئی ایکسکلوزیولی کو مسلمان دستے موجود ہیں, کوئی یونٹس تو ہے نہیں. تو اگر وہ اکٹھے کر کے بھی مسلمان کو بھیجنے کی بھی کوشش کریں تو وہ ایک ہاؤ ڈز اٹ ورک پروفیشنلی اسپیکنگ, ایسا کوئی میکینزم ہے نہیں. تو جو انہیں میرا خیال ہے تو وہ اس کے لیے وہ پاکستان ملٹری کے اوپر ہی ان کی ریلائنس کنٹینیو کرے گی. اس کی بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مسلمانوں پہ بی جے پی خود ٹرسٹ نہیں کرتی, اور ان کی ملٹری کے اندر نہ اتنے زیادہ کو مسلمان ہیں, اور کوئی مسلمان اسپیسیفک یونٹس تو ویسے ہی نہیں ہیں. تو پروفیشنلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ارینجمنٹ کوئی کام, بٹ یو نیور نو. اچھا بس سب دو سوال آپ سے آخری کرنے ہیں. ایک سوال یہ کرنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عربز ہیں انہوں نے ایک چیز ٹھان لی کہ بھائی پاکستان نے نہ یمن میں ہماری مدد کی, قطر جی سی سی ایمباس میں بھی کوئی مدد نہیں کی, پھر ایران کے نیوکلیر پروگرام میں بھی ہم نے وہ ظاہری بات ہے جو ان کا موقف ہے وہاں پہ بھی ہم نیوٹرلٹی, اور جو آپ نے الجزیرہ میں آرٹیکل لکھا تھا کہ وہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں کر سکے, تو وہ کہتے ہیں ہم کشمیر میں کیوں مدد کریں پھر آپ کی. وہ سمجھتے ہیں کہ, اور وہ دوسرا فلسطین کو بھی انہوں نے نئے وہ جو آپ نے لبرلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے اینگل سے وہ اسرائیل کے قریب ہو گئے ہیں, تو وہ فلسطین کو بھی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ چیز چینج ہو گئی ہے, کشمیر وہاں پلیس نہیں کرتا عربوں کے سامنے. یہ بھی ایک ڈسکنیکٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں. شارٹ رکھیے گا جی. دیکھیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عربوں کا وہ لگاؤ کشمیر کے ساتھ تو نہیں ہے, اب تو وہ فلسطین کے ساتھ بھی ان کا نہیں رہا. لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو OIC ہے وہ ایک پین اسلامک آرگنائزیشن ہے نا, تو اگر اس کا دعویٰ یہ ہے تو وہ پلیٹ فارم تو اسے دینا پڑے گا, نہیں دیں گے تو پھر کوئی اور ہوگا. تو اس کو خالی ایک عرب پاکستان یا سعودی پاکستان کی ایکویشن میں دیکھنا میرا خیال ہے تھوڑی سی یہ نیرو ہو جاتا ہے, اس کو تھوڑا ہمیں براڈ کر کے دیکھنا پڑے گا. تو بات تو آپ کی صحیح ہے کہ وہ اگر پاکستان نے ان کی مدد نہیں کی تو وہ پاکستان کی مدد کو کیوں پہنچے. تو پاکستان ایک لپ سروس تو دیتا رہا ہے ڈیفرنٹ کازز کو, لیکن فرینکلی پاکستان سعودی عرب سے کیا مانگ رہا تھا؟ لپ سروس ہی مانگ رہا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ ہی دے دیں, ایک سمٹ ہی دے دیں, تو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا. تو اگر سعودیز وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر میرا خیال ہے تو کچھ پرابلمز تو ہیں. اب بات یہ ہے کہ سارے یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان یمن وار میں نہیں گیا یا پاکستان نے یہ نہیں کیا. پاکستان کی جو سیکریفائزز ہیں ان عرب ممالک کے لیے وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن پلے ہو جاتی ہیں, ان کو نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان نے ٹھیک ہے ایک مدد اکنامک اسسٹنس دیتے ہیں یہ ممالک, لیکن پاکستان کی قربانیاں بھی ہیں میرا خیال ہے انہیں نہیں بھولنا چاہیے.
تو یہ ان این اوور آل سینس یہ بیلنس ہو جاتا ہے جی ریلیشن شپ. تو کرٹیسی میں میرا خیال ہے سعودیز کو دے دینا, لیکن یاد رکھیے گا ان کے اکنامک بینیفٹس ہیں, ان کے اکنامک مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ, تو وہ ہر دفعہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایک اینٹی انڈیا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ نہیں دے سکتے, ان کی اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ دیا. اچھا باسط صاحب, آپ سے آخری سوال کرنا ہے, اور وہ حال ہی میں آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد, تہران, استنبول ایک ٹرین سروس شروع ہو رہی ہے کہ جی ہم کنیکٹیوٹی نئی جنریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ ایران اور ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر بھی, ترکی کے ساتھ زیادہ اچھے ہیں, ایران کے ساتھ بھی تقریباً کافی کام ہو رہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران تہران اسلام آباد تہران استنبول جو کنیکٹیوٹی ہے, ایک اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا عرب اس سے کتنے ناراض ہو سکتے ہیں, وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ جی دیکھیں جی, مسلم دنیا پہلے جو ایک امہ کا کانسیپٹ تھا وہ تو ویسے ایک ہائپوتھیٹیکل کانسٹرکٹ ہے, لیکن چلے ایک یونٹی اور ایک میس آف پیپل کنٹریز تھا, ایک بلاک تھا, لیکن پریکٹیکلی وہ ان پیپر ہی تھا, کوئی نہیں تھا. اب مسلم دنیا اور زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, اور اس میں جو ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے وہ میرا خیال ہے عرب ورسز نان. پہلے تو ایک سنی شیعہ ڈیوائیڈ تھی, اب ایک عرب ورسز نان عرب ڈیوائیڈ اس کے اندر یہ جو پیراڈائم شفٹس ہو رہے ہیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے. تو نیچرل سی بات ہے, اگر پاکستان کی سپیس ایک جگہ سے سکویز ہوگی تو ایک اور ڈائمنشن میں کھل بھی جائیں گے. تو میں اس کو اس کے تواتر میں دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے مڈل ایسٹ میں تھوڑا سا پاکستان کے لیے اکنامک اور ڈپلومیٹک سپیس سکویز ہو رہا ہے, وہ ترکی اور ایران کی طرف کھل رہا ہے, جس میں آپ یاد رکھیے گا اس میں کامن فیکٹر جو ہے وہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ اس پہ کامن فیکٹر ہے. ترکی نے اعلان کہا ہے کہ وہ جو BRI ہے یا سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان میں وہ بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, وہ کافی انٹرسٹڈ ہے اس کے اندر. تو یہ اس کے تواتر کے اندر ایک چیز ہے جو آ رہی ہے. تو اس کا بینیفٹ تو پاکستان کو اوپننگ دے گا, یورپ کی طرف ہو جائے گی. دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ ان تینوں ملکوں کو, اگر ملیشیا کو اس میں ڈال لیں, قطر بھی آ جائے, تو آپ ان ممالک کو دیکھیں, اوور آل دیکھیں, ترکی کی, پاکستان کی اور ایون ایران کی جو ملٹریز ہیں بڑی اسٹرانگ ملٹریز ہے. ان میں ایک ملک کے پاس نیوکلیئر ویپن بھی ہے. پھر ان کی پاپولیشن کا سائز آپ دیکھ لیں تو نان عرب مسلم دنیا کا بہت تگڑا بلاک ہے یہ, اٹس اے ویری فارمیڈیبل بلاک. تو پوٹینشل تو بہت زیادہ ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کتنی ایفیشینٹ ہوگی. تو اگر مٹیریلائز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک یہ ایک فارمیڈیبل بلاک ہے جس میں کافی زیادہ اکنامک اپرچونٹی. یہ ممالک اگر آپ دیکھیں تواتر سے تو ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں اور ان کے درینہ تعلقات ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس میں پوٹینشل تو ہے, لیکن اس میں دیکھنا یہی ہوگا کہ آگے چلتے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن کی فیز میں کتنا مٹیریلائز ہوتا ہے. تو آن پیپر تو ڈیفینیٹلی اس میں کافی پرومس ہے. اب گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی جلدی یا کتنا دیر اس میں لگتا ہے اور پھر اس کے کیا بینیفٹس نظر آتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہو, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہو, کنیکٹیویٹی ہو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے کہ آپ چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کچھ منگوا بھی سکتے ہیں. اور ایران کے ساتھ تو ہمیں زیادہ پرابلم ہے کیونکہ ادھر کاروبار کرنا بھی سینکشنز کی وجہ سے مشکل ہے. بٹ اینی ہاؤ, عبد الباسط صاحب سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے انتہائی ڈیٹیل سے ہمیں, میرے ویورز کو بتایا کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات کے بارے میں, اور آپ نے جو الجزیرہ میں لکھا, جو نیشنل انٹرسٹ میں لکھا, وہ بھی میں اسکرین شیئر کر رہا تھا تاکہ ویورز کو پڑھ بھی سکیں جب ان کو وقت ملے, اور ہم نے ایک اچھی اکیڈیمک ڈسکشن جو ہے وہ اپنے ویورز تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. عبد الباسط صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو سر.